बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात बय्यनात का लुब लुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है, ताकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाज़िल करदा दीन इस्लाम को अज़सर नो जान सकें और समझ सकें। क्योंकि जो कुछ मुसलमान कौम सदियों से जिस मज़हब को अपनाए हुए है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाज़िल करदा दीन नहीं है, बल्कि वो उसकी जो बुनियाद है वो उस मवाद के ऊपर उन अफ़कार पर, उन नज़रियात पर, उन आमाल और अक़ायद पर रखी गई है जो कि खड़े हुए हैं मस्जिद ज़र्रार में। जो मुनाफिकीन थे उनके खड़े हुए थे, शयातीन थे, वही शयातीनों ने जो कुछ कड़ा उसको फैलाया, लोगों में फैलाया और लोग कुरान करीम से बतदरीज दूर होते गए और वो इतना फैलाया कि सदियों बाद 200-250 साल बाद उसको अहादीस की सूरत में उसको सुन्नत का नाम दिया गया, उसको अहादीस का उस मवाद को नाम दिया गया, उसको रवायात का नाम दिया गया और उनको किताबी शक्ल में जमा करके ये जो अहादीस की किताबें हैं ये फिर वजूद में आई और उसकी बुनियाद पर ही ये सारा मज़हब बनाया गया है। तो जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन पर नाज़िल हुआ और जिस पर आप और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अमल पैरा थे, और इससे पहले के ज़मानों में जुमला अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम और उनके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अमल पैरा थे, वो दीन अब भी मौजूद है उसी तरह खालिस और मुनज़्ज़ह हालत में जिस तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर नाज़िल होता रहा है सारी इंसानी तारीख़ में, वो अब कुरान करीम के अंदर मौजूद है लफ़्ज़ बनफ़्ज़। उसी तरह उसमें मच्छर के पर जितनी ना कमी आई है ना इज़ाफ़ा हुआ है, और लेकिन वो अमली तौर पर वो मुअत्तल हो चुका है सदियों से, क्योंकि जो मुसलमान कौम है ये बाप दादा के रास्ते पर चलती आ रही है। जब उन शयातीन ने, उन मुनाफिकीन ने एक नया दीन गढ़ा, उसके ऊपर ही फिर वो फ़िक़्ह की बुनियाद रखी गई, उसी पर तसव्वुफ़ की, उसी पर ये ख़ुद साख्ता शरीयत की, और फिर ये सिलसिला चलता रहा, उसमें मुसलसल इज़ाफ़े होते गए और कुरान करीम से बतदरीज ये कौम दूर से दूर तर होती गई। गो कि अभी तक ये मौजूद है उनके दरमियान, लेकिन इसकी जो हैसियत है वह जो कुरान करीम की वो महज इस तरह है कि जिस तरह खेतों में कोई पुतला या एक ढांचा सा बनाकर खड़ा कर देते हैं किसान, ताकि वो परिंदे उसको देखकर डरते रहें और फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये कैफियत है, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही चूँकि महफूज है, उसी तरह जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन और आपके मुत्तबईन के पास थी, जिस सूरत में जिस हालत में जब दीन मुकम्मल हुआ, उसी तरह हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हम में से अज़सर नो एक मुर्दा कौम को ज़िंदा करने की जो एक सलाहियत है वो कुरान करीम में मौजूद है, और हम में से जो भी अपने इस ज़वाल और अपनी इस ज़िल्लत से और इस मौत से निकल कर नई ज़िंदगी और नए उरूज की तरफ और अल्लाह वहदहू ला शरीक की नुसरत व ताईद और उसके फ़ज़ल और उसकी रहमतों की तरफ जो लोग जाना चाहें, तो उनके लिए ये उनको एक दावत है, एक पैगाम है कि हम चंद भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमली तौर पर कुरान करीम के इत्तबा का एक सफ़र का आगाज़ किया है, और आपको भी दावत देते हैं कि आप भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की इन आयात को अल्लाह की किताब में से देखें, अक़ल फ़िक्र शऊर को बरूए कार लाते हुए। माजी के किसी शख्स की कोई एक लफ्ज़ भी कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीछे मुड़कर देखा, उनकी निगाह से कुरान को समझना चाहा, तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार गए, वो जैसे थे, जैसे उनके अमाल थे, उसके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। इस चीज़ का बार बार हवाला मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में आ चुका है। तो इसके लिए
3 نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اس موضوع پر۔ یہ جو موضوع چل رہا ہے، جو عنوان ہے وہ یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتابوں یعنی وحی کے اوپر ایمان کے جو مختلف گوشے ہیں ان کو خود قرآن مبین میں سے ایک ایک کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان سے متعلقہ آیات بینات آپ کے سامنے ان کا نب نباب مفہوم اور خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چوتھی نشست ہے اس سلسلے میں۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وحی کے جو اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں ہر دور میں، یقیناً ہر دور میں وحی کا ایک ہی مقصد رہا ہے، یعنی جو اس کے مقاصد رہے ہیں وہ مشترک ہی رہے ہیں۔ نو انسانی کو اگر اس کو ایک فکر میں بیان کیا جائے تو نو انسانی کو ظلمات میں سے نکال کر نور میں لے کر آنا، چونکہ وحی یا قرآن مجید بھی خود نور ہے، ہر دور میں نور ہے، فرقان ہے، تو ان کو تو ظلمات میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اختلافات ہے، جن میں تفرقہ ہے، جن میں ذلت ہے، جن میں عبادت الطاغوت ہونا ہے، جن میں ایک شر میں مبتلا ہونا ہے، جن میں جرائم میں مبتلا ہونا ہے، ساری چیزیں یہ ظلمات ہیں۔ محکومی ہو اور کسی کے تسلط میں رہنا، اپنے جیسے آدمیوں کا عبد بن جانا، یہ سب ظلمات ہیں۔ محکومی، غلامی، بدحالی، مستقل غربت اور مستقل پستی اور اختلاف، انتشار، تفرقہ، یہ سارے ظلمات ہیں، جہالت۔ تو وہی ان سب ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتی ہے۔ نور میں وحدت ہوتی ہے، اس میں اختلافات نہیں ہوتے، اس میں عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، رزق کریم ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے، استخلاف فی الارض حاصل ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، اور کسی قسم کے کوئی بے یقینی نہیں ہوتی ہے، بہام نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر وحی کا مقصد۔ تو اس مقصد کے لیے اسی ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک ہر دور میں انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کرتا رہا ہے ماضی میں۔ اب چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد جو نزول وحی کا سلسلہ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو کسی نبی نے بھی مبعوث نہیں ہونا، وحی بھی مزید نازل نہیں ہونی، تو ہمارے پاس اسی طرح نفذ بنفذ موجود ہے جس طرح محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام نو انسانی کو، امت مسلمہ کو، مومنین کو وحی جس حالت میں کتابی صورت میں دے کر گئے تھے ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی اس سے اثر نو زندگی، حیات نو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے جو نسبی آباء و اجداد ہیں انہوں نے 1400 سال ہو گئے، 12، 13، 1400 سال جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، انہوں نے حاصل نہیں کی ہے اس سے زندگی، یہ زندگی بخش کتاب ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرے، تو انہوں نے حاصل نہیں کی، تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کی کتاب ہمیں اثر نو، حیات نو عطا کرے گی، ہم نے اسی ایمان اور یقین کی بنیاد پر اس کی طرف رجوع کیا ہے اور اس پر عمل کا آغاز کیا ہے اجتماعی انداز سے۔ آپ کو بھی یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، تو آگے جوں یہ مختلف موضوعات آتے جائیں گے، ایمانیات سے آگے اعمال کی طرف، عبادات کے موضوعات ہیں، اور جو ایک سٹرکچر ہے کہ وہیں پر آج کے دور میں پورے گلوب پر کوئی بھی بندہ کہیں رہتے ہوئے کس طرح عمل کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ وحدت پیدا ہو سکتی ہے، اس کے لیے الحمدللہ ہم نے عملی طور پر بنیاد رکھی ہے، اور وہ اس انداز سے ہے۔ اپنے مقام پر اس کی مزید وضاحت بھی آئے گی اگلی نشستوں میں انشاءاللہ، کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، آپ کا کوئی بھی رنگ نسل ہے، اور کوئی بھی عقیدہ ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، کوئی قوم ہے، زبان ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ان اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو سمجھیں، ان کا مفہوم لب لباب سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور اگر قرآن کریم کے اوپر آپ کا ایمان ہے تو قرآن کریم میں سے ان آیات کا مطالعہ کریں، اور اگر قرآن کریم کا اس سے پہلے مطالعہ نہیں کیا تو ان باتوں کو سمجھیں، جو وحی کے جو تعلیمات ہیں اس پر غور و فکر کریں، اور عقل، فکر اور شعور سے کہ اس نظام کے تحت معاشرہ کس طرح کا ہوگا۔ تو جو بھی آپ راستہ اختیار کریں گے انشاءاللہ العزیز، اگر آپ کے قلب میں ایک اس چیز کے لیے تڑپ ہے اور اصلاح کی خواہش ہے، آپ کے
قلوب میں ایک زندگی کی رمق ہے، تو آپ ضرور انشاءاللہ العزیز ہمارے شریک سفر بنیں گے، اور مقصد اس کا یہی ہے تاکہ پورے گلوب پر پورے کرۂ ارض پر یہ جو طاغوتی نظام ہے اس کی جگہ اقامت دین، اتباع وحی کا نظام، استخلاف فی الارض قائم کیے جائے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کے مطابق اس کی نازل کردہ وحی کے بنیاد کے اوپر ایسا سٹرکچر ہو جو ساری نوع انسانی کے لیے امن، سلامتی، خیر، برکات کا باعث ہو۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے ہر دور میں، جب بھی جن لوگوں نے بھی وحی کا اتباع کیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو یہی ثمرات دیے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا رب ہمیں بھی انہی ثمرات سے بہرہ مند کرے گا۔ تو اس سلسلے میں جو وحی کے اہداف و مقاصد رہے ہیں ہر دور میں، سورۃ الزمر آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل، کہ وحی بنیادی طور پر انسانی آزادیوں کو بالکل برقرار رکھتی ہے، ان پر حرف نہیں آنے دیتی، کیونکہ یہ جو انسان کو آزادی اور ارادہ و اختیار دیا گیا ہے یہ خود اس وحدہ لا شریک رب کا فیصلہ ہے، اس کی مشیت ہے جس نے یہ ساری کائنات اور انسان کو تخلیق کیا ہے۔ دیگر تمام مخلوقات وہ مجبور محض ہیں، وہ محکوم ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے وہ سرکشی اور سرتابی کی مجال نہیں رکھتے، جبکہ انسان کو صرف انسان ہی صاحب ارادہ و اختیار ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ رب العزت کی دی گئی آزادی ہے، تو وہی کا جو پیغام ہے وہ اس انداز سے، اس لطیف انداز سے وہ نوع انسانی کو ہر دور میں دیا جاتا رہا ہے کہ جس سے انسان میں جبر کا پہلو نمایاں ہو، کیونکہ جبر کے تحت اگر وہ کوئی اچھائی کرے گا تو اس کی ذات کی نشو و نما نہیں ہوگی، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جبر کے بعد جمود ہوتا ہے، اس میں ارتقاء رک جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے ارتقاء کا ایک موقع دیا ہے اس زندگی میں کہ وہ وحی کا اتباع کر کے اپنے نفس، چونکہ جو انسان ہے، جو اس کا نفس ہے، وہ مادے سے الگ چیز ہے، اس سے ایک بلند تر ایک حقیقت کا نام ہے، ایک وجود ہے، تو اس کے نفس کی تزکیہ، نشو و نما اور نمو تب ہوتی ہے جب اس کی آزادی مکمل طور پر برقرار رہے اور پھر وہ وحی کا اتباع کرے۔ تو وحی کو اسی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت کے تحت کسی ایک آدمی کا انتخاب کیا جاتا تھا ماضی میں، اور وہ دوسرے سب لوگوں تک پہنچاتا تھا تاکہ جو آنا چاہے تو اس کی آزادی، یہ فکر و عمل بھی برقرار رہے اور وحی کا اتباع کرتا رہے، اور جو نہیں کرنا چاہے تو اس پر بھی کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی جبر نہ ہو، وہ نہ کرے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی، محمد رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، واحد کا صیغہ واحد مخاطب کا انا انزلنا الیک الکتاب للناس، سارے نوع انسانی کے لیے حق کے ساتھ۔ تو جو ہدایت اختیار کرے گا ہدایت پر آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ہدایت پر آنا ہے اس کو کتاب کے ساتھ جوڑا گیا ہے، مشروط کیا گیا ہے کہ قرآن سے باہر کہیں ہدایت نہیں ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں۔ تو فمن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت پر آ جائے گا وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، اس کے اپنے نفس کے لیے ہوگی، اور جو ضلالت میں رہے گا تو وہ اس ضلالت کا بھی عطاب اسی پر ہی ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، کہ تو کسی کے اوپر کوئی داروغہ یا کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ جبراً کسی کو دین میں یا اللہ کی کتاب کی اطاعت پر مجبور کرے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 64 میں اسی حقیقت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وحی کا ہر دور میں، وہ ہوتا ہے اختلافات کا خاتمہ کرنا، کیونکہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ تفرقہ کو جنم دیتے ہیں اور معاشرے میں وحدت نہیں رہتی، لوگوں کی توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف سائے اور ہوتی رہتی ہیں، اور وہ اپنے اصل مسائل سے بھی ہٹ جاتا ہے، اور اس کی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے ارتقاء کا، چونکہ اس کی توانائیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر تصادم کی وجہ سے اور
تعصب میں ضائع ہو جاتی ہیں، تو جس مقصد کے لیے ان توانائیوں نے جس درست سمت میں استعمال ہونا تھا وہ وہاں پر نہیں لگ سکتی، اور آدمی اپنے مقصد تخلیق سے کو پانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ یہ جو اللہ رب کریم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے کہ تاکہ تو لوگوں میں اس چیز کو بیان کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، کیونکہ وہی کا مقصد جس طرح پہلے ظلمات سے نور میں لے کر آنا، تجھے اختلافات اور تفرقہ کو جب تک نہیں مٹایا جائے گا تجھے باہمی کشمکش، تناؤ اور مفادات کا ٹکراؤ برقرار رہے گا۔ وہی انہی معاملات کو سلجھانے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور سب نوع انسانی کو جو ان کا مقصد تخلیق ہے، اپنی توانائیاں اس کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے نوع انسانی کو تخلیق کیا ہے، اس راستے کی ساری رکاوٹیں ہٹا کر تاکہ نوع انسانی اپنی منزل تک پہنچ سکے، اپنے مقصد تخلیق کو پا سکے، اس کے لیے وہی نازل ہوتی ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ انسانوں میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے، تفرقہ کو ختم کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو دیکھیے گا ہر سٹیپ پر پچھلے بھی جو 3 نشستیں ہو چکی ہیں ان میں بھی کہ کہیں پر بھی اللہ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو بعد میں آ کر قرآن کریم کے بعد لوگ احادیث لکھیں گے اور احادیث پھیلائیں گے اور سنتیں بیان کریں گے اور فقہ لکھیں گے اور روایات بیان کریں گے تو وہ اختلافات ختم کرنے کا ذریعہ ہوں گی، یا وہ ہدایت ہوگی اور رحمت ہوگی مومنوں کے لیے، بلکہ قرآن کریم کو ہی یہ سب جو درجات اور مناصب اور مقامات ہیں وہ قرآن کریم میں اسی کتاب میں ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنے اختلافات بعد میں پیدا ہوئے، جتنے فرقے بنے، جتنی ذلتیں اور جتنا زوال آیا، وہ انہی کتابوں کی وجہ سے آیا جو قرآن کریم کے بعد لکھی گئی، اور ان پر لوگوں نے ایمان لایا ہوا ہے کہ آج ان کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ ان کا اگر قرآن کریم پر ایمان ہوتا تو وہ ان کتابوں کو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی، لیکن ان کی طرف وہی لوگ رجوع کرتے ہیں، اور ساری مسلمان قوم 1.5-2 ارب مسلمان اسی وجہ سے ان پر انحصار کر رہے ہیں کہ ان کا اس پر ایمان ہے۔ اور یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ جب کسی دوسری قرآن کریم کے بعد والی کسی اور کتاب پر ایمان لایا جائے گا تو قرآن مجید پر ایمان از خود باطل ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سے اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی جو قرآن مجید کے ساتھ اور کسی کتاب کو شامل کرتا ہے۔ اور جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، اب چونکہ وہی تو نازل ہو جاتی تھی، سب لوگوں تک اس پیغام پہنچ بھی جاتا تھا، تو انبیاء اور رسول علیہ السلام جو مبعوث ہوتے تھے، جو صاحب وحی ہوتے تھے اور وہی لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے تھے، ان سے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ کہ ان کے ساتھ ان پر جو کتاب حق کے ساتھ نازل ہوتی تھی تو وہ کس مقصد کی ہوتی تھی؟ یحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ کہ جو لوگ اختلافات لوگوں میں ہیں ان کے اوپر حکم یعنی فیصلہ ہو جائے۔ قرآن مجید بنیادی طور پر تمام معاملات کے لیے ہر دور میں وحی کا یہی مقام رہا ہے کہ وہ تمام معاملات میں ایک فیصلہ کن ایک اتھارٹی کے طور پر اس کو اپنایا جاتا ہے، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، تو اس میں جو قرآن کریم کی یا وحی کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ حکم کی ہوتی ہے، وہ فیصلہ ہوتا ہے اس معاملے میں۔ پھر سب جو لوگ وحی پر ایمان لائے ہوتے ہیں ان کو جو فیصلہ تسلیم کرنا ہوتا ہے، چاہے بظاہر وہ اس کی جو مقصدیت ہے اس تک نہ بھی پہنچ سکیں، لیکن تسلیم کریں اور عقل، فکر، شعور استعمال کریں تو الٹیمیٹلی یقینی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ وحی میں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، کیونکہ وحی کے جو پیش نظر ہوتا ہے وہ ساری نوع انسانی کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، اور ساری نوع انسانی کے لیے جو تزکیہ نفس کا سامان ہے وہ باہم پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ وحی میں جو ہدایات دی گئی ہوتی ہیں وہ عامت الناس کے نفع کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ جو آدمیوں کے بنائے گئے نظام حیات ہوتے ہیں، سسٹمز ہوتے ہیں، چاہے وہ معیشت سے متعلق ہوں، معاشرت سے، سیاست سے یا عدلیہ سے، وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، تو وہ
किसी ख़ास फ़र्द के लिए, किसी ग्रोह के लिए, किसी तबका के लिए तो फ़ायदेमंद होते हैं, उनके मफ़ादात को वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। लेकिन सारी नौ इंसानी के, और जब एक तबका को वो ज़्यादा उसको उसके लिए बेनिफिशियल होंगे, उसके लिए ज़्यादा उसके मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो नतीजा ये निकलता है कि बाकी मानदा तबकात महरूम होते हैं, कुचले जाते हैं और उनकी हक़ तनफ़ी होती है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही और आदमियों के बनाए गए निज़ाम हयात, अखलाकियात, मजहबी अकायद या निज़ाम हुकूमत जो भी हो, उसमें ये बुनियादी फ़र्क होता है। इस बुनियादी फ़र्क का शऊर होना ज़रूरी है। जब तक ये शऊर नहीं होगा कि वही में और आदमियों के घड़े हुए, बनाए हुए, ईजाद करदा या आदमियों के वज़ा करदा निज़ाम हयात, चाहे वो मीशत से मुतल्लिक़ हो, मुआशरत से हो, अखलाकियात से हो, मज़हब से हो, जो जिस चीज़ से भी हो, उसमें फ़र्क क्या है। क्योंकि आदमी जब भी कोई चीज़ बनाता है या वो तश्कील देता है, तजवीज़ करता है, तो उसमें उसके अपने मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात उसके सामने होते हैं। क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये बता दिया है कि हर इंसान के सामने शुहाए नफ्स रख दिया गया है। ये जो अपनी खुद गर्जी होती है, अपनी अपने घर वालों की, अज़ीज़ व अकारब की, इनके मफादात को महफूज करना, इनको प्रायोरिटी पर रखना, इनके तहफ़्फ़ुज़ को और हर चीज़ को यकीनी बनाना, तो वो आदमी अपनी ऐसी दाखिली कमज़ोरी के बायस, पसंद नापसंद के बायस या अपनी नाइल्मी और जहालत के बायस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, उनके बायस आदमी का जो तवाज़ुन कायम नहीं रख सकता और ऐसे तरीक़ाकार और ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी हिकमत अमली या सिस्टम्स बनाता है जिससे उसके अपने, उसके कबीले के, अज़ीज़ व अकारब के या उसकी कौम के, जिस तरह भी जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अक़वाम हैं, तो वो अपने अपने मुल्क की बालादस्ती के लिए दूसरों को का नाजायज़ इस्तेहसाल कर रहे हैं, दूसरों का मुआशी लिहाज से और उनका अस्करी लिहाज से उनको अपने ज़ेर तसल्लुत रखे हुए हैं, उनको जारहियत कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। तो ये आदमी जब भी पॉलिसी बनाएगा, जब वो वही का एतबार नहीं कर रहा होगा, तो वो उसमें तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता, चाहे वो किसी भी हवाले से। तो ये सिर्फ सारी नौ इंसानी के मफादात को यकसा और भरपूर अंदाज से उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाली और तमाम नौ इंसानी को उसके मकसद तख्लीक का जो मंज़िल है उस तक पहुँचाने के लिए जो हिकमत अमली, जो गाइडलाइन, जो हदायत और जो उसूल ज़वाबित वही के ज़रिए अता किए हैं रब वहदहू ला शरीक ने, वही सिर्फ काबिल एतमाद हैं, रिलायबल हैं और उन्हीं पर भरोसा किया जा सकता है। क्यों कि तमाम नौ इंसानी, हर शख्स जिसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक की रूह है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे यहूदी है, चाहे दहरिया है, चाहे मुसलमान है, कोई भी उसका मज़हब है या कोई भी उसका मज़हब नहीं है, बिल्कुल वो मज़हब से बेगाना है, उसमें भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की रूह है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नौ इंसानी का में जो कि उसने अपनी रूह फूंकी है, सबकी वो नशो नुमा कर रहा है, सबको एक तबी तौर पर उनको उनके जो एफ़र्ट्स हैं उनके नताइज दे रहा है। तो उस रब्बुल इज़्ज़त के जो निगाह में, उसके अहदाफ में तमाम नौ इंसानी की भलाई है। आदमी इस चीज़ की सलाहियत और इस्तिताअत नहीं रखता कि वो सारी नौ इंसानी की भलाई को सोच सके। आदमी अपने मफादात की वजह से उसकी जो निगाह है वो उतनी दूरबीन नहीं होती है, वो किसी न किसी सतह पर जाकर रुक जाता है, अपनी ज़ात से, अपने कौम कबीले से, अपने मुल्क से, अपने आयज़ा अकरबा से, किसी न किसी जगह पर वो उसकी पाँव में वो जंजीरें होती हैं या उसकी निगाह में उतनी वुसअत नहीं होती, तो वो एतदाल से और तवाज़ुन से फ़ैसले नहीं कर सकता, पॉलिसीज़ नहीं बना सकता, चाहे किसी भी शोबे में हो। तो ये जो सलाहियत है, ये जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही में है, क्योंकि वो सब के लिए यकसन तौर पर नफ़ा को और उनके तज़किया नफ्स को, मकसद तख्लीक तक पहुँचने को यकीनी बनाती है, और वो सिर्फ वही है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम, इसीलिए जो उनके ऊपर जो कुरान करीम में वही नाज़िल होती थी, वअंज़लना माअहुमुल किताब बिल-हक़्क़ि लियहकुमा बैनन्नास फ़ीमा इख्तलफ़ू, ताकि इख्तिलाफ़ात को ख़त्म किया जाए और वही को हकम बनाया जाए।
تو قرآن کریم کے متعلق بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی چونکہ اسی وحی کا ایک تسلسل ہے، تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پڑھنے کے لیے یا ثواب کے لیے یا کوئی مردوں کے گناہ بخشوانے کے لیے یا برکت کے لیے یا قرات اور تناوت کے لیے یا تعویذ بنانے کے لیے یا اس کو خطاطی کے لیے حفظ کرنے کے لیے، اس مقصد کے لیے قرآن کریم نازل نہیں ہوا۔ یہ سارے جو مقاصد ہیں یہ قرآن کریم کے وہ جو مقصد نزول ہے اس سے غافل کرنے والے مقاصد ہیں۔ اگر ان کو پرائیورٹی پر رکھا جائے تو ان کو ہی اس کا مقصد سمجھا جائے تو اس سے یا بیماریوں کے علاج کے لیے یا اس کو آیات کو بطور علاج یا کوئی اپنے حصول مقاصد کے لیے بار بار پڑھنے سے، ورد کرنے سے، یہ مقاصد کو اگر سامنے رکھا جائے تو اصل مقصد سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ نوع انسانی کے اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکے ہر سطح پر، انفرادی سطح سے انفرادی سے لے کر اجتماعی سطح تک، اور معیشت، معاشرت، اخلاقیات، عدلیہ، کوئی بھی شعبہ زندگی ہو تو اس میں وہی کے جو رہنما اصول ہیں ان کے مطابق معاشرتی تشکیل دی جائے گی تو پھر اختلافات اس میں رہ نہیں سکتے۔ اب اسی چیز کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ جن معاشروں میں اختلافات ہیں، اور اختلاف ایسے کہ جو نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، جس طرح تفرقے ہیں، جس طرح یہ مختلف اور جو طبقات ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک کشمکش، اختلافات اور تناؤ کی کیفیت، اور ان میں جو تعصب ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بیگانگی اور دوری ہوتی ہے، جس طرح ہر معاشرے میں کچھ اشرافیہ ہوتی ہے جن کے رہن سہن، ان کے پروٹوکول اور ان کے طرز زندگی، ہر چیز بہت مختلف ہوتا ہے، اور دوسرے اکثریت کچلے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آدمیوں نے آدمیوں کو اپنا محکوم اور معبود عبد بنا رکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اختلافات کو یہ چیز جنم دیتی ہے اور برقرار رکھتی ہے۔ تو صدیوں سے یہ جو اختلافات ہیں، یا خود ابھی جو مسلمان قوم ہے اس میں دیکھ لیں کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، 50 کے قریب جو ممالک ہیں، ان کے اپنے اپنے آئین ہیں، سب کے اپنے اپنے خود کھڑے ہوئے الہات ہیں، معبود ہیں۔ تو یہ اختلافات اسی وجہ سے ہیں، حالانکہ اگر وہ قرآن کریم پر عمل کر رہے ہوتے تو ان میں یہ اختلافات ممکن ہی نہیں تھے، لیکن چونکہ کوئی بھی وحی پر عمل نہیں کر رہا، اللہ کی نازل کردہ وحی پر، تو تبھی یہ اختلافات اس چیز کی دلیل ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے۔ اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے تو یہ تو نازل ہی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے ہر دور میں۔ تو آج اگر یہ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اپنے باہمی اختلافات حل کر کے دکھا دیں تو ساری نوع انسانی میں سے جتنے بھی باشعور لوگ ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ جو نتائج ان مسلمانوں کو ملیں گے تو وہ خود بخود اسلام کی طرف آئیں گے۔ وہ عقل، فکر، شعور کی بنیاد کے اوپر جب حقائق کی بنیاد پر اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ جو نظریہ زندگی ہے یہ تو تمام اختلافات کو ختم کرتا ہے اور لوگوں میں امن، اطمینان، اخوت، الفت اور اس کو خیر کو، برکات کو اور یقینی بناتا ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے اور نتائج مرتب کر رہا ہے، تو پھر وہ بھی اس کی طرف آتے یوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ صدیوں سے مسلمان خود نہ صرف یہ کہ وہ دوسروں کو اسلام کی طرف لا نہیں سکے کیونکہ ان کو کوئی ماڈل ہی نہیں دکھایا، کوئی نتائج ہی ان کو پیدا نہ کیے، بلکہ یہ خود اسفل السافلین کے درجے پر چلے گئے ہیں۔ مسلمان خود فی الدرک الاسفل، جو منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ درک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، تو وہ یہی نچلا درجے جس میں یہ مسلمان قوم اس وقت موجود ہے۔ کیوں کہ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں ہے، لیکن ان کا اپنے اوپر تو ایمان ہے، ملائکہ پر تو ایمان ہے، جو ان کی سائنٹیفک اپروچ ہے، سائنٹیفک میتھڈ ہے، وہ محنت کرنا ہے، اور جو انہوں نے خود اپنے عقل و فکر کی بنیاد پر جو سسٹمز بنائے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کا تو اس دنیا میں جو اجر ہے، بدلہ ہے، جو اس کے رزلٹس اور ثمرات ہیں وہ مل رہے ہیں۔ تو منافقین کے بنائے ہوئے مذہب پر چونکہ یہ مسلمان چل رہے ہیں تو ان کی انفرادی نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں بھی ساری جھنک انہی منافقین والی ہے کہ یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہیں، یہ ان کے بھی آگے غلام بنے ہوئے اور ان کے رحم و کرم پر ہیں، اتنی ذلت، پستی اور زوال میں ہیں
کیوں کہ یہ اپنے اختلافات ختم کر کے نہیں دکھا سکے، یہ ان کو دکھا سکتے کہ ہاں ہمارے اندر اتنی وحدت ہے، اتنی الفت ہے، اتنی قوت ہے، اتنا ایثار ہے کہ یہ ناقابل شکست ہے، اور ہمیں اتنا اطمینان اور اتنا امن ہے ہمارے اندر، تو پھر دوسرے لوگ تب ان کے نتائج دیکھ کر ان کی طرف آتے۔ تو ابھی دوسروں پر تو کیا کوئی ان سے گنا کرے گا، جو ان پر کوئی الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے، جبکہ یہ خود جن کو امتاً وسطاً تکونوا شہداء علی الناس کے منصب پر اللہ وحدہ لا شریک نے جن کے آباء کو فائز کیا تھا اور اس کو انہوں نے برقرار رکھنا تھا اور اس پیغام کو پورے قلوب تک پھیلانا تھا پوری دنیا میں، اسی طرح امن، اطمینان اور خیر اور برکات کو یقینی بنانا تھا، جن سے اس وقت یہ مومنین خود اللہ کے انعامات اور اللہ کی رحمت اور نصرت و تائید اور فتح سے بہرہ مند ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس کی بجائے یہ خود طاغوت کے لیے تختہ مشق بن گئے ہیں کہ یہ ان کے آگے کھڑا ہونے کی جرت اور سکت بھی نہیں رکھتے۔ کیوں کہ یہ ان منافقین کے مذہب پر چل رہے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسی لیے کوشش کی ہے کہ جو لوگ اس زنت سے، سواد سے، اختلافات سے اور تفرقہ سے اور اللہ کے اس عذاب سے اور لعنت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو سنیں، غور و فکر کریں، سمجھیں اور ان ظلمات سے نور کے طرف سفر کے لیے ہمارے شریک سفر بنیں۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور یقیناً قرآن ہی نازل کیا ہے، اور تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر یہ چیز بار بار یہ چیز آ چکی ہے سامنے پچھلی نشستوں میں بھی، من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اس کے علاوہ اور اولیاء کا اتباع نہیں کرنا۔ تو یہ جو لوگ احادیث کا اتباع کرتے ہیں، فقہ کا اتباع کرتے ہیں، جو آدمیوں کی گھڑی ہوئی شریعت کا اتباع کرتے ہیں، اور جو تصوف کا جو ان کی تحریریں ہیں، جو اس کا تصانیف ہیں اور منفوذات ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، آدمیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دیگر ہزاروں لاکھوں کتابوں کا اتباع کرتے ہیں، تو یہ وہی من دون ہی اولیاء کے کیٹیگری میں ہے، قلیلا ما تذکرون، لیکن تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور آج بھی ساری دنیا کسی نے اللہ کی آیات کو کیا پڑھا نہیں ہے، کیا ان کو جانتے نہیں ہیں؟ یہ تو جو مذہبی طبقات ہیں وہ تو سب کچھ جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں، اور عوام اپنی جہالت کی وجہ سے کہ وہ عقل، فکر اور شعور استعمال نہیں کرتے، بلکہ کان العام بل ہم اذن، وہ تو جانور ہیں یا اس سے بھی بدتر ہیں، بہرے، گونگے، اندھے۔ تو یہ دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر عوام خود عقل و فکر استعمال کریں، اللہ کی وحی ان کے سامنے موجود ہے، اور اب تو الحمدللہ رب العالمین اس وحی کو، اس پر پڑے ہوئے جو پردے ہیں وہ ہٹا کر اس کو آشکارا کیا جا رہا ہے ساری نوع انسانی کے لیے، تو یہ اس کو سنیں، قرآن کریم میں سے اس کا مطالعہ کریں، ان آیات کو، ان صورتوں کو دیکھیں، غور و فکر کریں، تو یہ اندھیرے خود چھٹتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور پھر یہ مذہبی پیشوا ان کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو بنیادی وجہ تلبیس حق و باطل ہے جو بنی اسرائیل بھی کرتے تھے، کہ وہ حق کے ساتھ، اللہ کی وحی تو یہود و نصارہ کے پاس بھی تھی، مکمل اور محفوظ حالت میں نہ تھی لیکن موجود تھی، تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے باطن کو گڑھ کر اس کو حق کے اوپر باطن کا لباس پہنا دیتے تھے۔ آج بھی جتنی یہ قرآن کریم کی تفسیریں ہیں، تشریحیں ہیں، اور جتنی یہ شرحیں لکھی جاتی ہیں، تو اس میں یہی چیز ہے کہ وہ اس میں احادیث کو شامل کر دیتے ہیں، پھر شان نزول کو، پھر روایات کو، پھر اس کے بعد سنت کے نام پر جو چیزیں شامل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فلاں ائمہ کا قول ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں، یہ سارے کرتے کرتے یہ باطن کے پردے پڑ جاتے ہیں قرآن کریم کے اوپر۔ قرآن کریم میں وہی سچائیاں، وہی اثرات آج بھی موجود ہیں، ان میں مچھر کے پر جتنی بھی کمی نہیں آئی، لیکن وہ تب ان سے مستفید ہوا جا سکتا ہے جب یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من دون ہی اولیاء، اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں سے جب برات اختیار کی جائے گی، جب ان سے قطع تعلق کیا جائے گا، ان کے لکھے ہوئے ایک لفظ کی طرف بھی نہ دیکھا جائے گا، صرف اللہ کی آیات قرآن کریم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔
اور سورت الانعام آیت نمبر 155 میں اللہ رب العزت نے فرمائے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ یہ کتاب ہے یعنی قرآن کریم. اس وقت تو احادیث کی کتابیں لکھی نہیں گئی تھی، احادیث موجود تھی اس وقت بھی نحون حدیث کی صورت میں. وہ جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں احبار و رہبان نے اور مشرکین نے جو گھڑی ہوئی باتیں پھیلائی ہوئی تھی، جو جھوٹ اللہ پر گڑا ہوا تھا اور لوگوں میں وہی اس پر عمل ہو رہا تھا، وہی پھیلایا جا رہا تھا، وہ نحون حدیث تھی. تو یہ جو کتاب ہے جس کو رب کریم نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک ہوں، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی یہ مبارک ہے تو اس کا اتباع کرو. یہاں پر بھی فَاتَّبِعُوهُ واحد کا صیغہ ہے، اور تقوی اختیار کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم ہو. یعنی کہ جب اس کا اتباع کرنا ہے تو اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن کا لوگ اتباع کر رہے ہیں اللہ کی آیات کے علاوہ، چاہے وہ جو بھی مذہب کے جو ایک مذہبی احکام ہوں یا جو ان کو جو بھی نام دیا گیا ہو تو ان کا اتباع نہیں کرنا. اور چاہے وہ آدمیوں کے بنائے گئے قوانین ہوں، جس طرح یہ ہر ملک کا آئین ہے تو اس آئین کے تحت بھی مومن نہیں رہ سکتا، مومن اس آئین کی اتباع بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو آئین ہے یہ طاغوت کے بنائے ہوئے ہیں تمام ممالک کے ہیں، چاہے وہ مسلمان ممالک کے آئین اور دستور ہیں، چاہے وہ غیر مسلموں کے ہیں. جتنے بھی اس وقت کرۂ ارض پر 200 کے قریب ممالک ہیں، کوئی ایک ملک بھی کرۂ ارض پر نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمارا آئین اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ ایک نفس بھی نہیں ہے. ایسا ایک بھی ملک کرۂ ارض پر نہیں ہے، اور وہی صرف آئین قابل تسلیم ہوگا، اسی کی اطاعت ہوگی جو یہ کہے کہ ہمارا آئین اللہ کی کتاب ہے، اس سے باہر ایک نفس بھی نہیں. جب قرآن کے ساتھ سنت کو یا حدیث کو شامل کیا جاتا ہے تو پھر وہ حق نہیں رہتا، وہ باطل بن جاتا ہے. کیونکہ حق و باطل کی آمیزش سے کبھی حق والے نتائج نہیں ملتے. وہ حق کے ساتھ ظلم کو شامل کرنے سے، حق کے ساتھ باطل کو شامل کرنے سے وہ باطل ہو جاتا ہے، حق نہیں رہتا. تو حق پر ایمان لانے کے لیے، حق کا اتباع کرنے کے لیے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ باطن سے برات اختیار کرنی ہوتی ہے. قرآن کریم حق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے. اس سے باہر جو کچھ ہدایت کے نام پر موجود ہے وہ باطل ہے، جو کچھ دین کے نام پر موجود ہے وہ باطل ہے، اور ہمیں اس کی الحمدللہ رب العالمین نہ ضرورت ہے نہ ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو جو اگلی آیات ہیں وہ سورت الزمر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہیں. انا انزلنا علیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم نے، یہ مخاطب ہم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی. اور ایک وضاحت یہاں پر ضروری ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے ترجمہ جو ہوتا ہے یا جس طرح یہ عام مفہوم بیان کرتے ہوئے جو مختلف جو ہمیشہ سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو بیان کرتے ہوئے جہاں پر مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے، جہاں پر محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں یا نبی کے الفاظ ہیں یا النبی، تو وہاں پر تو مخاطب صرف اور صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام تھے اپنے دور میں. اور جو لیکن اس میں جو حکم دیا جا رہا ہو اس میں وہ عمومی نوعیت کا ہے، تو پھر تمام کے تمام انسان یا تمام کے تمام وہ مسلمان مومنین اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں بہت سارے مقامات کے اوپر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ واحد مخاطب کا ہے یا جمع مخاطب کا ہے، تو وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے.
اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں صرف اس مقصد کے لیے یا اس لحاظ سے قرآن مجید کو دیکھنا، بعض اوقات بیان ہوتے ہوئے اسی طرح ہی اس سے تاثر جاتا ہے، لیکن اصولی طور پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں پر مخاطب واحد متکلم ہے یا جمع متکلم، یا واحد مخاطب ہے یا جمع مخاطب ہے، جہاں صیغہ کہ انفرادی طور پر کسی کو مخاطب کیا گیا یا بہت سارے لوگوں کو، تو وہاں پر اور محمد کا یا نبی کا لفظ نہیں ہے یا رسول کا لفظ نہیں ہے، تو وہاں پر ساری نوع انسانی اس سے مخاطب ہوگی، ہر دور کے انسانوں کو اس میں جو احکام دیے گئے. ایسا نہیں ہے قرآن کوئی نعوذ باللہ من ذالک مردہ ماضی کی کتاب نہیں ہے کہ اس دور کے لوگوں سے متعلق تھی اور ان کے لیے یہ احکام تھے. تو یہ ہر دور کے ہر مخاطب انسان سے، ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے میری ہدایت کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں اور وہ صرف قرآن کریم ہی اور میں نے اسی پر انحصار کرنا ہے، اسی سے ہدایت لینی ہے، تو یہ خطاب اس سے بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، جو واحد مخاطب کے صیغے میں ہو چاہے جمع مخاطب کے صیغے میں. تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے قلب پر قرآن کریم نازل ہوا. اس سے پہلے قرآن کریم کی جو بنیادی تعلیمات تھیں جو وحی کی، وہ تو اس سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی رہیں، لیکن قرآن کریم محمد علیہ السلام خاتم النبیین کے قلب پر نازل ہوا، اور آپ علیہ السلام نے سارے مسلمانوں تک، یہ ساری نوع انسانی تک اس کو پہنچایا، نفس بنفس اسی طرح اس کو لکھوایا، محفوظ کروایا. وہ آج ہمارے سامنے ہے. لیکن اگر آج ہم سے قرآن کریم مخاطب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہم سے مخاطب ہے، اس وقت اور پھر اس کے بعد جو 1400 سال گزر گئے ہیں، تو اس میں گزرنے والے اور قیامت تک آنے والے ہر دور کے انسانوں کو جو قرآن کریم سے حصول ہدایت کا طلبگار ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ ان سے بھی مخاطب اسی طرح ہے. محمد رسول اللہ علیہ السلام یا آپ کے ساتھی جو مومنین تھے رضوان اللہ علیہم، انہوں نے اپنے انداز سے، اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کی جو حق ادا کیا اتباع کا. ہم نے اپنے تقاضوں کو، اپنے جو جس حد تک ممکن ہو اس حد تک اتباع کرنا ہے. ہم سے بعد میں آنے والوں سے بھی قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک اسی طرح مخاطب ہوگا. انہوں نے اپنے حالات اور اپنے تقاضوں کو اور اپنے جو امکانات ہیں ان کو دیکھ کر وحی کا اتباع کرنا ہوگا. تو جہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کوئی ماضی کے لیے آیا تھا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین کے لیے اور انہوں نے وہ کام کر دکھائے اور ہم کوئی تماشائی ہیں. نہیں، یہ دنیا کے سٹیج کے اوپر تمام انسانوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، اللہ وحدہ لا شریک ہر وہ انسان جو تخلیق ہوتا ہے جس میں اللہ کی روح ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کو ایک موقع ملتا ہے اس سٹیج پر پرفارم کرنے کا، اپنے جو جوہر ہیں، جو صلاحیت ہیں، اپنے نفس کے تزکیہ کا، اور اسے خود وہ کردار کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کردار ادا کرے گا. وہ منافق بننا چاہے تو منافق بن سکتا ہے، مشرک بننا چاہے تو مشرک بن سکتا ہے، فاسق، فاجر، مجرم، کافر، کوئی بھی کردار ادا کر سکتا ہے، مومن بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، صالحین میں سے ہو سکتا ہے، جو مسلمان ہو سکتا ہے. تو یہ بھی اس کی صوابدید اور اختیار پر ہے کہ وہ کون سا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ محض تماشائی بنا رہے، وہ کوئی کردار ادا نہ کرے، بلکہ وہ کالانعام بل هم اضل جانوروں کی طرح یا ان سے بھی پست سطح پر رہے، کہ جو دوسروں کے لیے نعرے لگاتے رہتے ہیں، جھنڈے اٹھائے رکھتے ہیں، اور وقت ان کو بھی کچل کر اور ان کو تاریخ کے کوڑا دان میں پھینک کر گزر جاتا ہے. تو ہم الحمدللہ رب العالمین بطور تماشائی نہیں زندگی گزارنا چاہتے. ہم اس جو کرۂ ارض ہے، اس کے سٹیج کے اوپر انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو متبعین تھے ان جیسا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. چونکہ نبوت کا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو ہم الحمدللہ رب العالمین جس طرح اس دور میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین تھے رضوان اللہ علیہم، یا دیگر انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے جو گزرے جو ان کے متبعین تھے، وہ ہماری طرح بشر تھے. انہوں نے جس طرح وحی کا اتباع کیا، جب وحی کی تعلیمات ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے جس طرح اتباع کیا، اسی طرح وہ تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. تو انہوں نے اپنے اپنے دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کی، ان کا اتباع کیا. تو آج ہم نے اس تبدیلی کے ساتھ کہ ہم نے اپنے اندر میں سے اولی الامر کا انتخاب کرنا ہے،
اور اس کا اسی طرح اتباع کرنا ہے جس طرح اس دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اتباع کیا جاتا رہا تھا. سٹرکچر وہی ہوگا، لیکن اس میں جو انبیاء اور رسول علیہ السلام جس طرح معاشرے میں ایک سپریم اتھارٹی کے طور پر اپنے سارے معاملات چلا رہے تھے، اس طرح وہ سارے معاملات سپریم اتھارٹی کے طور پر، کمانڈر ان چیف کے طور پر جو چلانے والا ہوگا، جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، وہ اولے الامر ہوگا، وہ عام آدمی ہوگا. تو اس فرق کو اور اسٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ جو اللہ رب العزت نے ان آیات میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے تمہاری طرف یہ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور اس کے بعد آنے والے تمام قیامت تک آنے والے تمام ادوار کے لوگوں کے لیے وہ بھی اس کا مخاطب ہیں، ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہر انسان یہی مخاطب ہے کہ اس کی طرف سے چونکہ قرآن کریم نازل ہو چکا ہے، اب سب کے سامنے کتابی شکل میں وہی کہ یہ پیغام اور وہ حقائق اور تعلیمات موجود ہیں، وہ اوامر، وہ نواہی، سب کچھ قرآن کریم کے اندر ہیں جس طرح اس دور میں موجود تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر بتدریج نازل ہو رہے تھے، اور اب وہ قرآن کریم کتابی صورت میں ہم سب کے سامنے موجود ہے، تو ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی اس کا مخاطب ہوں گے. تو یہ انفرادی طور پر یہ جو واحد مخاطب کا صیغہ ہے کہ ہم نے تجھ پر ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، اور فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کے عبد بن جاؤ، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ کتاب کے ذریعے ہی دین خالص ہوگا. جو صرف کتاب کا اتباع کرے گا، قرآن کا، اسی کا جو دین ہے، یہ مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کے عبد بن جاؤ، دین کو خالص اللہ کے لیے کرنے کے لیے. اب جس کا دین خالص اللہ کے لیے ہے وہ قرآن کا اتباع کرے گا، اور جس کا دین اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے ہے وہ اور چیزوں کا بھی اتباع کرے گا. بہت سادہ اور آسان سا ایک اصول ہے اور ایک پیرامیٹر اور پیمانہ ہے. اگر کوئی حدیث لکھنے والوں کی حدیثیں مان رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا بھی دین کو اس نے خالص نہیں رکھا ہوا اللہ کے لیے، بلکہ دین میں اس نے وہ حدیث لکھنے والوں کی حدیثیں بھی شامل کی ہیں. کوئی فقہ کو شامل کر رہا ہے، کوئی شریعت، آدمیوں کی گھڑی ہوئی شریعت کو شامل کر رہا ہے، کوئی تصوف کو کر رہا ہے، یا کوئی دیگر جو ان کے خود ساختہ زعماء ہیں، اکابرین ہیں، مذہبی پیشوا، ان کی تحریروں کو اور ان کے عقائد، افکار و نظریات کو شامل کر رہا ہے، تو پھر اس کا دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اور بھی اس نے شریک بنا رکھے. تو ان شرک نہ ظلم عظیم، شرک سے بڑا تو اور کوئی ظلم ہے ہی نہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ جہنم کا ہے. یہ جو اللہ کے لیے اگر خالص دین رکھنا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ، خالص عبد اللہ کا بن کر رہنا، تو مخلصا لہ الدین، تو اس کے لیے یہ کتاب ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اسی کتاب کا اتباع کیا. ایک نفس بھی اس سے باہر کس چیز کا اتباع نہیں کیا زندگی کے آخری سانس تک، تو ان کا دین خالص اللہ کے لیے رہا. اور اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، خالص دین تو ہے ہی اللہ کا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے آپ کا دین ہو تو پھر صرف قرآن کا اتباع کرنا ہوگا. جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بنا دیتے ہیں تو وہ ان کی عبادت کہتے ہیں کہ ہم اس لیے محض عبادت کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ان کو اللہ کے قریب کر دیں، یقربونا، تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کی بات مانتے ہیں زلفا قریب. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. یہ جو چیزوں میں اختلافات کر رہے ہیں تو اس کا فیصلہ ہم ان میں کر دیں گے. اللہ ان میں فیصلہ کر دینا ہے، اور اس نے فیصلہ وہی کے ذریعے کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ یہ جو جھوٹے ہیں، کافر ہیں، ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اور جو مقرر کر رکھے ہیں اور اولیاء، تو اب ایک آدمی ہے وہ حدیث پر عمل کرتا ہے، وہ اس کو کوئی بھی نام دے، سنت کا نام دے، حدیث کا، روایات کا، یا ایک بندہ ہے وہ کسی امام کے فقہ پر چلتا ہے، یا اس کے جو امام اس کے خود ساختہ جو امام ہیں، جو اس کے علاوہ اس کے قول و فعل پر چلتا ہے، جو دیگر ان کے خود ساختہ کابرین ہیں ان کے کہنے پر چلتا ہے، تو وہ اور کہتے کیا ہیں، یہ سب کے سب تمام کے تمام، اس سے پہلے یہود و نصارہ بھی وہ یہی اسی لیے کہ ہم ان پر عمل کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں،
اسی لیے ان کی باتوں پر کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ بزرگ تھے، انہوں نے ہمیں دین کا راستہ دکھایا ہے، اور اس طرح کے جو انہوں نے ڈگوسنے بنائے ہوئے ہیں، تو اس چیز سے کیا ہے کہ وہ ہوتے اس دھوکے میں ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شیاطین سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ نے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ اللہ کافروں کو اور جو کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جو کسی کو اور اولیاء نہیں بناتا، انداد اللہ نہیں بناتا، شرکا نہیں ٹھہراتا، صرف اسی کا دین خالص ہے۔ تو جس کا دین ہی خالص نہیں ہو تو وہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہی کافر ہے، وہی کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ تو اسی لیے اور یہ جو دین کا خالص رکھنا ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 14 میں پھر اس کا اعادہ کیا گیا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے، جو کہہ دیجئے کہ کن اللہ عابد و مخلصا لہ الدین، یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا مومنین کے سامنے اور ساری جو مخاطبین تھے کہ کن اللہ، کہہ دیجئے کہ کن اللہ عابد و مخلصا لہ الدین، کہ میں تو اللہ کا عبد ہوں اور میں نے دین خالص اسی کے لیے رکھا ہوا ہے، مخلصا لہ الدینی۔ تو یہ ہر مومن کو جو صرف قرآن کریم کا اتباع کرتا ہے، وہ یہی اعلان کرتا ہے اور اس کو یہ اعلان کرنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی یہی اعلان کر رہے ہیں کہ قل اللہ عابد و مخلصا لہ الدین، کہ ہم نے بھی اللہ کے عبد ہیں اور خالص اسی کے لیے دین کو رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم قرآن کریم کے علاوہ کسی چیز کا مچھر کے پر جتنا بھی خارج از قرآن کسی بات کا دین کے معاملے میں اس کا اتباع نہیں کرتے، اور یہی دین کو خالص اس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا۔ اور جو مومن قیامت تک آنے والے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے، تو وہ اس قرآن کو خالص اسی کا اتباع کریں گے، اور یہی جب اس طرح کریں گے اللہ کے عبد بنیں گے، اور یہی اللہ کے لیے ان کا دین تب ہی خالص ہوگا۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے تیری طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں میں اس کو بیان کر دے جو کہ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وہ فکر کریں، سوچ بچار کریں۔ تو یہ بھی ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو ساری نوع انسانی کے سامنے بیان کرے، خود سب سے پہلے انفرادی و اجتماعی سطح پر ان کا اتباع کرے اللہ کی آیات کا، قرآن مجید کا، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ جو وارثون الکتاب ہیں، سورۃ یوسف آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْکَ آیات الکتاب المبین، کہ یہ تو کتاب مبین کی آیات ہیں جو واضح ہیں، جو آشکارا ہیں، جو کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں، جو سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ اور اس کے بعد سورۃ النحل آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کُلْ نَزَلَهُ روح القدس من ربک لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک بارگاہ سے جو وحی آئی ہے، روح القدس لے کر آئے ہیں، اس کے ذریعے لیثبت الذین آمنوا، کہ رب کی طرف سے، تاکہ مومنین کو ثابت قدم رکھیں، اور مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت اور بشارت ہے، یعنی جو مومنین ہوں گے وہ صرف وحی کے اتباع کے اوپر، اللہ کی اطاعت کے اوپر، اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے اتباع کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، اور اس بات کا واحد ذریعہ اللہ کی وحی ہے۔ اور سورۃ ابراہیم آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نُخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات دے کر کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور میں، روشنی میں لے کر آؤ، اور ان کو اللہ کے ایام کا، اللہ کے دور کا یاد دہانی کراؤ، کہ جب اللہ کا دور ہوگا، اللہ کے ایام ہوں گے تو ان کو، تاکہ وہ مد نظر رکھیں، اور اس میں ہر اس بندے کے لیے
ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، ایک پیغام ہے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ صبار شکور، بہت زیادہ صابر اور شاکر ہے۔ تو اس میں یہ چیز، ایک تو پہلی بات یہ اس آیت میں دیکھیے گا، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے کہ وہی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھا جو جب اس سے اس کا ایک بندہ قتل ہو گیا تو وہ فرعون اور فرعونیوں سے فرار اختیار کر کے چلا گیا مدین کی طرف، اور 8-10 سال وہاں پر رہا۔ شخصیت وہی تھی، لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک کی اس کے اوپر وحی نازل ہوئی تو پھر وہ فرعونیوں کے مقابلے میں آ گیا۔ کس تبدیلی کی آئی تھی کہ اس کے پاس اللہ کی آیات اس پر نازل ہوئی تھی۔ تو شخصیت وہی ہوتی ہے، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے تو غافلین میں تھا، ووجدک ضالا، اور تو راستے کی تلاش میں سرگردان تھا، حقیقت کے لیے تو صراط مستقیم پر نہیں تھا بلکہ اس کی تلاش میں تھا، پھر رہا تھا صراط مستقیم کے لیے۔ تو پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام کو غفلت سے کس نے نکالا اور صراط مستقیم پر کون سی چیز لائی؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم۔ اور ساری نوع انسانی کو، یہ صرف محمد رسول اللہ یا آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کے لیے نہیں بلکہ ساری نوع انسانی کو وہی نتائج، وہی تاثیر قرآن کریم آج بھی دے سکتا ہے، جو اس کا اس طرح اتباع کرے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے کیا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو ظلمات سے نور میں لے کر آئے تو وہ اللہ کی آیات کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور وذکرہم بایام اللہ، یہ جو ایام اللہ ہیں، اللہ کے ادوار کہہ سکتے ہیں، اللہ کا دور یا اللہ کا زمانہ، یہ وہ دور تھا جب ان میں ایک یقین دہانی پیدا کرنے کے لیے کہ وہ تاکہ اللہ کی وحی کا جب اتباع کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ کی کتنی نعمتیں اور رحمتیں اور فضل ان پر ہوں گے، تو اس کو انہوں نے نصب العین کے طور پر سامنے رکھنا تھا۔ اور یہ ایسا ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کیا مختلف ادوار میں، تو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں اور ان کو اللہ رب کریم نے امام بنایا، زمین کا وارث بنایا، اور ان میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا انسانی تاریخ میں۔ تو ہمیں بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی اسی نصب العین کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم بھی وحی کا اتباع کریں گے انشاءاللہ العزیز، تو ہمیں بھی وہی نتائج ملیں گے کہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک پھر سے کرۂ ارض کی امامت عطا کرے گا، کیونکہ جو بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذریت میں سے ہے، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو امام الناس، امام المتقین، امام الناس کی منزل تک لے کر جائے گا، بشرط کہ وہ ظلم کا مرتکب نہ ہو۔ لیکن جب تک ظلم کرتے رہیں گے تو پھر بے شک دعویٰ وارث کتاب ہونے کا کرتے رہیں، زبان سے لا الہ بھی ادا کرتے رہیں، لیکن وہ امام الناس کی مسند تک نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ اللہ کی وحی کے ساتھ ایک نفس بھی حصول ہدایت کے لیے شامل کرنے سے ظلم کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور ظالمین کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اور اس میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو وحی ان کو عطا کی گئی تھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو، تو وہ صرف ایسا نہیں کہ اس کو انہوں نے ظلمات سے نور میں لے آئی وہ وحی، بلکہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو لوگ تھے مکہ کے یا مدینہ کے یا گرد و نواح کے جو لوگ تھے جو ایمان لائے، ان کو بھی اللہ رب کریم نے یہی ثمرات دیے کہ ان کو ظلمات سے نور میں لے آیا وحدہ لا شریک رب۔ اور قیامت تک آنے والے جو بھی انسان ہوں گے وہ جب وحی کا اس طرح اتباع کریں گے، خود جس طرح قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، تو ان کو بھی اللہ رب العزت اسی طرح ظلمات سے نور میں لے آئے گا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کوئی بھی اسی طرح صبر کرے اور اپنی جو صلاحیتیں اللہ رب کریم نے اس کو دی ہیں، جو بھی اس کے جو نعمتیں اس کو دی ہیں، جو فضیلت دی ہے، اس کا بھرپور استعمال کرے، یہ شکر ہوتا ہے۔ شاکرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنا دودھ چھپاتی نہیں ہے، بھرپور دودھ ظاہر کرتی ہے اور وہ دودھ دیتی ہے۔
تو شکر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو وحدہ شریک نے جو بھی نعمت دی ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس مال دولت ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی صلاحیت ہے، اس کو ساری نوع انسانی کی بھلائی کے لیے خرچ کریں، وقف کریں، دن رات لگا دیں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کو اس سے مستفید کریں، خرچ کر دیں اس کو، چاہے جو بھی ہے، کسی کے پاس دولت ہے وہ دولت خرچ کرے، کھلے دن سے دن رات ہر طرح کے حالات میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، جس کے پاس علم ہے وہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائے، پہنچائے، جس کے پاس کوئی ہنر ہے وہ ہنر، صلاحیت، کوئی بھی نوع انسانی کے نفع کا کام ہے وہ اس کو لیے جس حد تک جانا پڑے اس حد تک جائے، یہی شکر ہے۔ شکر زبان سے شکر ہے شکر ہے شکر ہے کہنے کا نام نہیں ہے، یہ اس باطن مذہب میں تو اسی چیز کو شکر کہا جاتا ہے، ورنہ شکر ہوتا ہے کہ جو بھی صلاحیت، جو ایک بندہ ہے اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے اور کوئی ہنر، کوئی فن بھی نہیں ہے، تو وہ جسمانی طور پر کسی کے کام آ سکتا ہے، طبعی طور پر، بدنی طور پر وہ بھرپور طریقے سے بے دوس ہو کر اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی ان صلاحیتوں کو کسی کی بھلائی کے لیے کسی کے ساتھ جس طرح ممکن ہو وہ لگا دے، یہی اس کا شکر ہوگا۔ جو نعمت آپ کو وحدہ لا شریک رب نے دی ہے اس کو چھپانا بخل ہے، اور اس کو نوع انسانی کے نفع کے لیے، اصلاح فی الارض کے لیے خرچ کرو، اور بڑھتی جائے گی، اور خرچ کرو گے اور بڑھتی جائے گی، یہی شکر ہے۔ اور صبار، یہ صابر، اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر ڈٹا رہنا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا، یعنی ابتلا ہوگا، اذیتیں ہوں گی، ان کا سامنا ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، مصائب ہوں گے، ان چیزوں کی حسن شکنی کی جائے گی، اس طرح دوسروں کی بھلائی کے راستے پر چلنے کی جو مخالفین ہیں وہ اس کی حسن شکنی کریں گے، لیکن اس سے دن برداشتہ نہیں ہونا، اس سے وہ کاوشیں ترک نہیں کر دینی، بلکہ اور آگے بڑھتے جانا ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو دو صفتیں جو پیدا کر لے وہی کا اتباع کرتے ہوئے، تو یہ نکن صبار شکور، چاہے وہ کسی بھی دور میں ایسے لوگ ہوں گے تو اللہ رب کریم ان کاوشوں کا ان کو بھرپور صلہ دے گا۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین ایک کاوش ہے، اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ اللہ کی آیات لائی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان کا مطالعہ کریں، فکر کریں، اور اقامت دین، اتباع وحی کی شاہراہ پر استخلاف فی الارض کے لیے ہمارے ساتھ شریک سفر بنیں، اور خود کو صابر، صبار اور شکور ثابت کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک کے وعدے پورے ہوں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔